अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है इस वक्त, तो इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। और वही कंट्रोवर्सी है, DGI-SI सब कुछ डेडलॉक में है, अफवाहें हैं और स्पेकुलेशंस हैं और तरह तरह की खबरें, बातें, सटायर, जुगत, जिसे कहना चाहिए एक तमाशा लग गया है इस फ़ौज का। और यकीनन इसमें सिविलियन लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। फिर वो नवाज शरीफ जो फ़ौज बयानिए पे खड़े थे, इस्टेब्लिशमेंट एंटी बयानिए जिसे कहा जा रहा था, आज वो फ़ौज के साथ खड़े नज़र आते हैं। ख़ुद तो खामोश हैं, बेटी गरजदार आवाज़ में धुआंधार तकरीरें कर रही हैं। फिर साथ में खित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं और जिन्हें मीडिया में बहुत छोटी सी कवरेज दी जाती है कि इंडिया ने कौमी सलामती के सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, खित्ते के जो रीजन के ममालिक हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें मोहित यूसुफ को भी बुलाया गया है और दावतनामा मिल चुका है। और इंडिया ने कहा है होप मोहित यूसुफ विल बी पार्टिसिपेट इन देयर। फिर शौकत तरीन IMF के हवाले से यहाँ आए हुए थे, वो वापस जा चुके हैं नाकाम होकर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर किस्सा सुनाऊंगा। हम मौज़ूआत की तरफ बढ़ें से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट। इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट हैव टू जस्ट पुश इट द बटन सब्सक्रिप्शन का और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए, पहले मैं जिक्र करूंगा IMF का। मैंने पहले कहा था कि सारे मसाइल तय होंगे IMF के मुज़ाकरात पर कि वो क्या होता है, कितने पैसे लेने, $1 बिलियन 6 में से, जो वो भी नहीं मिले और वो चले गए। और उनके सामने बैठने से पहले ही ₹10.5 पेट्रोल महंगा कर दिया गया तारीख़ में पहली बार। और दूसरी घी की कीमत तो मैं पहले बता चुका था, वो बढ़ा दी गई। और फिर हुकूमत के हिमायती दानिश्वर, एंकर, सोशल मीडिया व्लॉगर वो कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में देखें महंगाई हुई है और ये पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की जा रही है खास सबके ख़िलाफ़। हवाले दिए जा रहे हैं कोरिया के, इंग्लैंड के, भारत के कि देखें वहाँ इतनी महंगाई है, हमारे यहाँ तो कम है। हुजूर बस इतना कहूँगा कि जिन मुल्कों के हवाले दे रहे हैं उनकी GDP बताइए, उनकी एक्सपोर्ट बताइए, उनकी इंपोर्ट का डिफरेंस बताइए। ये बताइए एक आम आदमी महीने में कितना कमाता है, साल में कितना कमाता है, उनकी बेरोज़गारी का रेशो क्या है। बहरहाल शौकत तरीन साहब ने फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जो एज़ यूजुअल होना था वही हुआ। शाम को उन्होंने सिर्फ ये इकरार किया कि जी जो अब तक पैसे दिए गए हैं वो उनका हिसाब मांगते हैं। जो सबसे अहम बात है, जो अभी तक कहीं नहीं छपा, कि वो हिसाब मांगते हैं कि जी पहले वो बताएं कि कैसे खर्च किए। और हमने कुछ का दे दिया है, कुछ का दे रहे हैं, और वो टालते रहे। तो ये ध्यान में रखें कि ये पाकिस्तान एम्बेसी में या जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के विज़िट होते हैं, उनसे सवालात सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट जिनसे चाहती है। और हमेशा जो की रिपोर्टर्स यहाँ कहलाते हैं अपने मुंह से वो सवाल नहीं करते 99%। और वो खामोश रहते हैं, लिखते रहते हैं, या बीच में छोटा सा, वो हमारी अम्मा कहती थी, टबोका देते हैं कि किसी बात के ऊपर, ताकि पार्टिसिपेशन का एहसास रहे कि वो भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी कुछ कहा। शौकत तरीन ने 4 सवालात लिए जिनमें से किसी का प्रॉपर जवाब नहीं दिया। और लोग चीखो पुकार जिसे कहते हैं सवालात के लिए करते रहे और वो उठकर रूडली चले गए। और उन्हें चला ही जाना था, वो क्या जवाब देते, उनके पास क्या था बताने को। सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो रह गए हैं कि वो आखिरी कोशिश ट्यूसडे तक एक और करेंगे, कल और परसों। बज़ाहिर लगता नहीं है जो शराइत उनकी हैं। ऑलरेडी एक महंगाई का तूफ़ान नया खड़ा है, सुना है कि पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा होगा, दीगर खर्दुनोश क्या कहते हैं, खर्दुनोश की अशिया जो है, जो कमोडिटीज़ कहलाती हैं, उनमें फिर इजाफा होगा, टैक्स बढ़ाए जाएंगे। और अगर उनकी शराइत मान ली गई IMF की, तो फिर बहुत बड़ी क़यामत आएगी जो सर पे खड़ी है। फिर ऐसे में अपनी सोसाइटी का पॉलिटिकल क्यास देखें, सोशल क्यास देखें, खित्ते की
صورتحال دیکھیں اور جو ادارے ہیں ان کے معاملات دیکھیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہندوستان نے ایک ایسے موقع پر جب پاکستان میں غدر بوت پڑا ہوا ہے قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس رکھا ہے افغانستان کے حوالے سے، جس میں روس، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان سب کو دعوت دی ہے. اور خطرہ ہے کہ شاید پاکستان نہ جائے، کیونکہ انڈین فارن منسٹرز کی جو گفتگو ہے اس سے لگتا ہے کہ وی ہوپ پاکستان ول بی پارٹیسپیٹ ان دیئر. تو اس سے لگتا ہے کہ خطرہ ہے، کیونکہ سارک کا جھگڑا ہے، پھر درجنوں جھگڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ بہت اہم ترین اجلاس ہوگا. ایران انڈیا کے ساتھ ہے، تاجکستان، ازبکستان ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں، رشیا سپورٹ کرتا ہے، ایک چین پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ اپنے مفادات کے لیے کسی وقت بھی کہیں کھڑا ہو سکتا ہے. اسے بھی منظور تو ہے نا، وہ بھی تو چاہتا ہے نا افغانستان میں امن آئے، پیس پروسیس کمپلیٹ ہو. سی پیک وغیرہ تو سب لٹک گئے ہیں بظاہر تو جو نظر آتا ہے. تو خیر یہ بہت بڑی خبر تھی جو پاکستان میں سنگل کالم چھپی ہے. آنے والے دنوں میں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیسے اس سے ڈیل کیا جائے گا کہ جب آپ کے ہاں فوج میں اور حکومت میں لڑائی ہو رہی ہو. جو سب سے دکھ کی بات ہے، جب ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ فوج متنازع سے متنازع ہوتی چلی جا رہی ہے، روز ایک ہی بیانیہ تھا حکومت کا، روز کھانے کو مانگو تو یہی بیانیہ تھا، پینے کو مانگو تو یہ ایک ہی بیانیہ تھا. کسی زندگی کے مسئلے کا حل ان سے طلب کیا جائے تو کہتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیش پر ہے، یہی کھاؤ، یہی اوڑو، یہی نچوڑو، یہی نہاؤ. آخر وہ صفحہ پھٹ گیا. اب ہر طرف سے یہ خبر ہے کہ پھٹ چکا. فوج میں اضطراب کی خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل انٹرویو دینے کو تیار نہیں ہیں، جن کے ٹرانسفر ہوئے تھے وہ لٹکے ہوئے ہیں. اور وہ فیض حمید جس نے 3 سال کمال قیامت مچائی، کونے میں چھپا کہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی تسلیوں، اس کی یقین دہانیوں پہ خان صاحب کہیں سے کہیں پہنچ گئے. پھر ہر طرف سے یہ چیز کنفرم ہو چکی کہ جن بھوتوں کا تعلق ہے، آسٹرولوجی کا تعلق ہے. مطلب ڈان جیسے اخبار میں تجزیے چھپ چکے، ضیاء الدین جیسے لوگ اپنے اس میں کہہ چکے تجزیوں میں، اور جگہ جگہ چھپ رہا ہے کہ 18 اکتوبر تک بھاری ہے. 18 اکتوبر کے بعد پھر میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ یہ معاملہ نومبر تک جائے گا. شیخ رشید فخریہ بیان کر رہے ہیں کہ 18 اکتوبر کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا، 1 ہفتہ لگے گا. سب کو پتہ ہے کہ یہ ستاروں کی چال، بھوتوں کی ادائیں اور جنوں کی تنازیوں کا کمال ہے. اب ایسے میں آدمی کہے تو کیا کہے. پھر حیران کن طور پہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اس موقع پر عمران خان کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نظر آتی ہے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو انہی پروگراموں میں 2 دن پہلے کہا تھا کہ ایک میچور سنجیدہ اگر اپوزیشن ہے تو اس وقت حکومت کی نااہلیوں، غفلتوں، سستیوں، بے ایمانیوں، بد زبانیوں اور بغض معاویہ کے باوجود جمہوریت کا تقاضا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. مگر یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب مجھ جیسوں کو، آپ جیسوں کو، سب کو یہ پتہ معلوم ہو، اطلاع ہو کہ یہ جن بھوتوں کا کارنامہ ہے، ان کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ کوئی ڈیموکریسی کی جنگ نہیں ہے، تو اپوزیشن بیچاری بھی کیا کرے. خاموش تو رہ سکتی تھی، مگر وہ نواز شریف جو 3 سال ووٹ کو عزت دلواتے رہے، جو 3 سال اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے، نام لے کے جنرلوں کا بیان کرتے رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیٹی پاکستان میں رہتے ہوئے چلا چلا کر فوج کے خلاف بولتی رہیں. آج وہ فیصل آباد کے جلسے میں چلا چلا کے یہ بھی کہتی ہیں کہ فوج کو متنازع بنا دیا. وہ آفیسر جو تبادلوں پہ جا رہے تھے ان کا کیا قصور تھا کہ وہ ہوا میں لٹک گئے. آپ سب نے سنی ہوگی وہ تقریر. تو ایک ایسا غدر بود ہے. آپ تاریخ دیکھیں کہ جب سویلین حکومت میں اور فوج میں لڑائی ہوتی ہے تو اپوزیشن فوج سے مل جاتی ہے. اچھا اس کی وجوہات بھی ہیں جو ایمانداری کی بات ہے. کیا کرے
ایک نارمل نیوٹرل آدمی چھوڑ دیں، وہ تو پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا. کیا میں عمران خان کا ساتھ دے سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے یا میرے ڈال دی گئی ہے یا یقین ہو مجھے کہ یہ جن بھوتوں کا اور چڑیلوں کا مسئلہ ہے کہ ٹیلی ویژن دکھا رہے ہیں کہ وزیر ہاؤس سے لے کر جاتی وہ بنی گالا کے چوک تک ریڈ رنگ کے کپڑے کے تعویذ نما جو درختوں پہ ٹنگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے انٹرویو آ رہے ہیں کہ جی اچانک راتوں رات یہ لگے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ تعویذ سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو ہم پرستی تو انسان کی سرشت ہے نا، اسٹرنگ میں شامل ہے. میں نہیں بھی مانتا مگر دل کہیں گھبرا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو. تو اب بتائیے کون کس کا کیسے ساتھ دے. جب تاریخ میں بے نظیر بھٹو کے دور سے دیکھ لیں آپ اٹھا کر ٹوورڈس کہ جب حمید گل کو اتارا اور کلو کو لے کر آئیں اور جس طرح سے پھر معاملات آگے بڑھے، تو انائیں اور ضدیں جب شامل کر دیں اصولوں کی بجائے، ڈیموکریسی کے رائٹ کی بجائے، اور ملک اور قوم اور کہنا چاہیے اکانومی کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے اگر ذاتی انا آ جائے، یہی نواز شریف کرتے رہے، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پریویل کیا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈولے شاہ کے چوہے یہی اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے، یہی ان کے گلے پڑتے ہیں. آج پھر وہی سچویشن ہے کہ ذاتی لڑائیاں ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے یہ نہیں کیا جا رہا، سائن کیے جا رہے کہ جی ستارے گردش میں ہیں، اور جانے والا جو ہے ان کی حکومت کی لانڈری دھوتا تھا، آنے والا پتہ نہیں دھوئے گا نہیں دھوئے گا. اور بہت واضح طور پہ چھپ رہا ہے نا کہ اپنے ایم این ایز پی ٹی آئی کے پہلے کہتے رہے ہیں، جی پہلے چھپتا رہا ہے، جگہ جگہ دکھایا جاتا ہے. ہم 2028 تک کہیں نہیں جا رہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور انہی پروگرام میں بتایا جا چکا ہے کہ 20 سال تک کے پروگرام بن چکے تھے، مگر کاتب تقدیر کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا کیا ہوگا. اب کہا جا رہا ہے کہ جناب صفحہ پھٹ چکا، مکمل پھٹ چکا، اور اس کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں چل سکتی. انہوں نے تسلیم کر لیا اور پریشانی شروع ہو چکی ہے. اور جب یہ اطلاع بھی ہو، اور روز کہا جاتا تھا، ان کے تجزیہ نگار بھی کہتے تھے، حکومتی لوگ بھی کہتے تھے، ہر گفتگو میں کہتے تھے کہ آپشن کیا ہے. اور خان صاحب کو جب یہ اطلاع گزشتہ دنوں ہفتے سے دی جاتی ہے کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو وہ کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے. بلا شبہ بظاہر تو کوئی آپشن نہیں، مگر آپشن نکالنا پڑے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ اکانومی ایسے ہی ذلیل ہوتی رہے گی، لوگ ایسے ہی بے روزگار ہوتے رہیں گے، ایسی امن و امان کا مسئلہ بنتا رہے گا، ایسی داعش اور طالبان پریویل کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، اور خطہ پورا ڈی اسٹیبلائز چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے کسی طور پہ. اور خدا نہ خواستہ اسے کنٹینیو کیا گیا تو مداخلت کے امکانات ہیں، شدید ترین مداخلت کے امکانات ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپشن کیا ہے. نواز شریف کو واپس لائیں گے، وہ سالوں کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں نظر آتا. مریم نواز کے ہاتھ میں دے دیں گے نہ تجربے کار کے، یا شہباز شریف کے ہاتھ میں دے دیں گے. جب تک یہ پولیٹیکل رائیوری، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ لڑی جا رہی ہے یہ لڑائی، اس وقت تک نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اب کچھ بچا ہے، نہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ بچا ہے. عوام بیچارے تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ معاملات ایسے ہی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بڑھتے نظر آ رہے ہیں. آپشن کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو میرے پاس بھی نہیں ہے. میں یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ قومی حکومت بنا لیں، مگر کس طرح بنائیں گے؟ کہ اس اسمبلی سے نیا ووٹ لایا جائے اعتماد کا، کسی اور کو لائیں تو کیا یہ آپس میں پھر بیٹھ جائیں گے؟ کیا پھر یعنی دیکھیں ریاست کے حق میں جب تک آپ فیصلے نہیں کریں گے، اپنی ذاتیات کے حق میں فیصلے کریں گے، تو آپ 4 قومی حکومتیں بنا کر بیٹھ جائیے، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہوتا تو یہ نا کہ اگر اپوزیشن کے اور حکومت کے تعلقات اصول کی بنیاد پہ مخالفت ہوتی تو آج یہ ایک پیج پہ ہوتے نا. اور جب ایک پیج پہ ہوتے تو اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہی نہیں. پھر یہ کہنا حکومت کا کہ جی کچھ لوگ قوتیں کچھ کھیل کھیلنا چاہتی تھیں اور وہ ہم نے ٹال دیا. مطلب ایگزوریشن کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی آگے بڑھ سکتی ہے اپنے آپ سے جھوٹ بول کر؟ کوئی دنیا میں قوم آگے بڑھی ہے؟ تو بہرحال بات یہ ہے
کہ نواز شریف فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، مریم بی بی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں، آصف زرداری فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ابھی عمران خان کی حکومت ہٹا دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ فوج کے ساتھ ایک ہی ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یا انتخابات کرا دیں اور یہ فوج ابھی بیرکوں میں مکمل واپس چلی ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل اس میں جو اس کا رول ہے، تو یہ نارمل انتخابات ہونے دیں گے، نیوٹرل انتخابات، غیر جانبدارہ یہ دونوں پارٹیاں ہونے دیں گی، یا عمران خان اب ہونے دیں گے؟ تو آپ ایک بند گلی میں داخل ہو گئے، ایک ایسی بند گلی میں جہاں سے نکلنے کا بظاہر اب کوئی راستہ نہیں نظر آتا. اور جب آپ بند گلی میں ہوں، خاص کر ریاست ڈوبی ہوئی اکانومی مکمل ڈوب جاتی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے ڈریے، اور اتنا ڈریے کہ جیسے آپ کی گردن پر چھری رکھی ہو، شہرک کٹنے کا قریب ہو. تو کوشش کیجئے کوئی بہتر سلوشن نکالیں اپنی اناؤں کو مار کر. اسٹیبلشمنٹ بھی، سیاسی پارٹیاں بھی، عمران خان بھی، اور یہ ستارے، یہ جن بھوت اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتے، اس کے حکم کو نہیں ٹال سکتے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.